बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पिछली वीडियोस में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हाबील व कबील का वाक़या आपको सुनाया। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कौम नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बहसत से पहले तमाम कौम खुदा की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से यकसर नाआशना हो चुकी थी और हकीकी खुदा की जगह खुद साख्ता बुतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह की परस्तश और असनाम परस्ती उनका शहार था। दावत व तबलीग व कौम की नाफरमानी। आखिर सुन्नत अल्लाह के मुताबिक उनके रुश्द व हदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और खुदा के सच्चे रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राय हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम नूह ने न माना और नफरत व हकारत के साथ इनकार कर दिया। अमरा व वर्षा कौम ने इनकी तकजीब व तकीर में कोई पहलू न छोड़ा और उनके पैरवाओं ने उन्हीं की तकलीद व पैरवी के सबूत में हर किस्म की तजलील व तौहीन के तरीकों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर तहज्जुब का इज़हार किया कि जिसको न हम पर दौलत व सरवत में बरतरी हासिल है, इंसानियत के रुतबा से बुलंद है, इसको क्या हक है कि वो हमारा पेशवा बने और हम इसके इकाम की तमील करें। और गरीब और कमज़ोर अफराद कौम जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताबिया और पैरो देखते तो मगरूराना अंदाज में हकारत से कहते, हम उनकी तरह नहीं हैं कि तेरे ताबिया फरमान बन जाए और तुझको अपना मकतदान मान ले। वो समझते थे कि ये कमज़ोर और पस्त लोग हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मकलद हैं, ना ये जी राय हैं कि हमारी तरह अपनी जांची परखी राय से कम लेते और न जी शौर हैं कि हकीकत हाल को समझ लेते। और अगर वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ भी तवज्जो देते तो इनसे इसरार सुनेंगे कि हमको इनसे घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी ना होगा, क्योंकि ये खुदा के मुखलस बंदे हैं। अगर मैं उनके साथ ऐसा मामला करूं जिसके तुम ख्वाहिशमंद हो तो खुदा के अज़ाब से मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं है। मैं इसके दर्दनाक अज़ाब से डरता हूँ। इसके यहाँ अखलास की कदर है, अमीर और गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। नज़ इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास खुदा की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ। ना मैंने गैबदानी का दावा किया है और ना फरिश्ता होने का। खुदा का बरगुज़ीदा पैगम्बर और रसूल हूँ और दावत व इरशाद मेरा मकसद निस्ब अलैन है। इसको सरमायादाराना बुलंदी, गैबदानी या फरिश्ता हैकल होने से क्या वास्ता। ये कमज़ोर और नादार अफराद कौम जो खुदा पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारे निगाह में इसलिए अकीर व जलील हैं कि वो तुम्हारी तरह साहिब दौलत माल नहीं हैं और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये ना खैर हासिल कर सकते हैं और ना शहादत, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दौलत व हशमत के साथ हैं, ना कि निकपत व अफलास के साथ। सो वाज़ेह है कि खुदा की शहादत व खैर का कानून ज़हरी दौलत व हशमत के ताबिया नहीं है और ना इसके यहाँ शहादत व हिदायत का असूल व अदराक सरमाया की रौनक ज़ेरे असर है, बल्कि इसके बरक्स तमानियत नफ्स, रज़ाए इलाही, गना कल्ब व अखलास, नीयत व अमल पर मौक़िफ़ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी बारहा तनबीह की कि मुझको अपनी इस अबलाग दावत व रसल हिदायत में तुम्हारे माल की ख्वाहिश है, ना जाओ जलाल व मनसब की। मैं उजरत का तालबगार नहीं हूँ। इस खिदमत का हकीकी अजर व सवाब तो अल्लाह ताला ही के हाथ में है और वही बेहतरीन कदरदान है। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और रहमत इलाही की आगोश में आ जाए, मगर कौम ने न माना और जिस कदर इस जानब से तबलीग हक में जदोजहद हुई, इसी कदर कौम की जानब से बुग़्ज़ व अनाद व सरगर्मी का इज़हार हुआ।
اور اظہار ثانی اور تکلیف دہی کے نام تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور آخر میں ضد ہو کر کہنے لگے، اے حضرت نوح علیہ السلام، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر، اور ہمارے اس انکار پر اپنے خدا کا جو عذاب لا سکتا ہے لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضہ میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضہ میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، اور اس کی باطل کوشی اور عناد اور ہٹ درمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال کی پیغام دعوت تبلیغ ان پر کوئی اثر نہ دیکھا، تو سخت ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ بنا سفینہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اپنے قانون جزا الاعمال کے مطابق سرکشوں مغروروں کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ و ما تقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب طاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین کاسین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو خدا کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم ربی سے کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیرو اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا امکانہ خیال ہے! حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر انہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ آخر سفینہ حضرت نوح علیہ السلام بھی بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت آ گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر پر تھی جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے، کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب الہی کی تعمیر پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، نہ کہ تمام منکرین غرق آب ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے قانون و جزا الاعمال کے مطابق اپنے کفر کردار کو پہنچ گئے۔ پسر یعنی بیٹا نوح علیہ السلام، اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت خدا تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی جانب سے عطاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرز کے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے مغفرت و رحمت طلب کی، اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل ہے نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد و اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے، اس لیے اس استثناء کی مصداق صرف اسی کو سمجھیے، اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نومر ہے، شاہد کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافر کی مجالس کے اثرات اس کو محو کر دے۔
خدا تعالیٰ کے ارشاد کے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے درگاہ الہی میں کنعان کے نجات کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا، اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہو، اس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سرشار نہ ہو جانا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی کے آسرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے۔ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے ہے مخصوص، اور کنعان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت اشکارا ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشا نسل و خاندان نہیں ہے بلکہ ایمان با اللہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجات الہی سے بہرہ ہو، مگر اس بدبخت نے جواب دیا، میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرقابی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، آج کوئی خدا کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر خدا کا رحم ہو جائے گا۔ اس درمیان میں ایک موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ کوہ جودی غرض جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح علیہ السلام جودی پر جا کر ٹھہر گیا۔ تو رایت میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ ارارات در حقیقت جزیرہ کا نام ہے، یعنی اس علاقہ کا نام جو فرات و دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا، اور غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول رسول کہا گیا۔ تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش نہ کرنا چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے خدا کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و حیات کے پیغام کو جھٹلایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں کو طوفان و باد و باران میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ جب کبھی اس قسم کا عذاب نبی اور پیغمبروں کی پیغام نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وہی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے اور یہ حکم ہو جاتا ہے کہ وہ میں اپنے پیرووں کے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اس بستی سے باہر چلے جائیں، اور بے بان دہل یہ کہہ کر جائے کہ یا قوم اس کے لائے ہوئے حکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے ورنہ خدا کے عذاب کو قبول کرے، اور اس طرح مومنین اس عذاب کی زد سے محفوظ رہتے ہیں۔ پس طوفان نوح علیہ السلام میں قوم نوح علیہ السلام کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے اور بچیاں سب ہی طوفان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہوئے اور دنیا کفر کا دوسرا حصہ سبھی برباد۔ ناظرین، اس چینل پر آپ کو اس قسم کی تاریخی اور معلوماتی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں گی، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔